दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके दौर में जादूगरों को कत्ल करने का हुक्म मौजूद था, लेकिन फ़र्क ये था कि अगर वो तौबा ताइब हो जाते हैं और वो आइंदा वादा करते हैं, उनको मौका दिया जाता तो फिर उनकी जान बख्शी हो सकती थी। अपने लोगों को समझाने के लिए एक जादूगर जो बहुत ज़्यादा मशहूर था, उसको बुलवाया गया लोगों के मुतालबे पे। वो हज़रत उमर के दरबार में, यानी हज़रत उमर के पास हाजिर हुआ जादूगर। हज़रत उमर ने कहा, बहुत सारे लोगों को दावत दी गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। हज़रत उमर ने कहा कि आज तुम्हारा इम्तिहान होगा। उसने कहा ठीक है। हज़रत उमर ने अपनी मुट्ठी आगे की और कहा कि इसमें क्या है। जादूगर ने आंखें बंद की और उसने कहा कि इसमें कंकरियां हैं। हज़रत उमर ने दूसरा सवाल किया, इसमें कितनी कंकरियां हैं। जादूगर ने फिर थोड़ा सा सोचा और कहा कि 5 कंकरियां हैं। हज़रत उमर के हाथ में वाकई कंकरियां थीं और 5 कंकरियां थीं। अब आपने फिर हाथ पीछे की जानिब किए और फिर मुट्ठी सामने की जादूगर के। जादूगर को कहा कि मेरे हाथ में क्या है। जादूगर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि कंकरियां हैं। हज़रत उमर ने पूछा कितनी कंकरियां हैं। जादूगर ने कहा कि मुझे नहीं पता कितनी कंकरियां हैं। हज़रत उमर ने मुट्ठी खोली तो उसमें कंकरियां थीं और काफ़ी ज़्यादा थीं। फिर आप लोगों की तरफ मुतवज्जो हुए और लोगों को कहा, ये जो जादूगर होते हैं ये शैतान के पुजारी होते हैं, रहमान के पुजारी नहीं होते। पहली बात। दूसरी बात ये कि शैतान हमारी रगों में लहू की तरह दौड़ता है और शैतान इनको जवाब देता है। पहली दफ़ा मेरे पास 5 कंकरियां थी, मुझे पता था कि 5 कंकरियां हैं। इसने मेरा ज़हन पढ़ लिया, शैतान ने इसको जवाब दे दिया। दूसरी दफ़ा मुझे भी नहीं पता था कितनी कंकरियां हैं। इसने जवाब मांगा, लेकिन चूंकि मुझे नहीं पता था, मेरा ज़हन ये नहीं पढ़ सका, तो इसको नहीं पता चला कि ये शैतान के पुजारी हैं, ये शैतान की इबादत करते हैं और ये धंधा करते हैं इंसानों के ज़हन को पढ़ने का। और फिर तमाम लोगों के सामने उस जादूगर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात की तस्दीक कर दी कि खलीफा राशिद बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम दिमाग पढ़ते हैं, शैतान की मदद से जवाब मिलता है और लोगों को बर्बाद करते हैं। बहरहाल वो तौबा ताइब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 2 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। ये जो दिन है ये मरहूमीन के लिए तोहफे भेजने का दिन होता है, दुआओं की सूरत में। दरूद और दुआएं, हमारी ज़ुबान में दरूद भी कहते हैं, उधर जो है ना वो देहातों में कि दरूद भेजें, जो है ना वो मुर्दों पे। दरूद का यही मतलब होता है कि उनके लिए जो है ना वो दुआ कर दें। आज वैसे भी दिल बड़ा बोझल हुआ है क्योंकि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, नफीस इंसान हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, आप उनको जानते होंगे। नाम है उनका तारिक मतीन। मैं बड़े शौक़ से उनको सुनता हूँ। तारिक मतीन साहब की जो ज़िंदगी है ना वो बड़ी दुखी है। पहले आपको याद होगा कि इनका जवान साल भाई आमिर मतीन जो है ना, मेरा ख्याल है उनका नाम था, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, समय में वो सहाफ़ी थे, उनको कराची में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, इनके भाई को।
طارق متین صاحب اکیلے رہ گئے۔ اب طارق متین صاحب کا ایک 14 سے 15 سال کا بیٹا تھا، نام تھا اس کا مصطفیٰ، اور وہ بہت عرصے سے بیمار تھا۔ عمران ریاض خان نے بھی دعا کی تھی، یعنی دعا کی درخواست کی تھی، صابر شاکر صاحب، سمینہ پیرزادہ، سب نے دعا کی درخواست کی، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات کو مصطفیٰ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے، اور وہ طارق متین صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ ذہن میں رکھیں، اکلوتا بیٹا تھا۔ تو دل یقین کریں بہت بھاری ہے، ہم بھی بچوں والے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بچوں والے ہوں گے، تو یہ بڑا جو ہے نا آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ باپ کے لیے اور ماں کے لیے، اور پھر اکلوتا بیٹا ہو اور مسلسل بیماری سے لڑا ہو، تو ان کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ وہ بالکل ایک جنت کا پھول ہوگا، وہ جنت کا پھول تھا جتنی اس نے بیماری کاٹی ہے۔ بہرحال آپ نے اللہ پاک کے حضور جو ہے وہ لازمی آپ لوگوں نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ میں نے وہ جو ٹاپک شروع میں چھیڑا اس کا ایک خاص مقصد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں آپ کو جگہ جگہ پہ یہ فلانا باوا، یہ فلانا باوا، خدا نخواستہ میں نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بہت نیک لوگ موجود ہیں۔ جس طرح ایک میں درویش کا پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے درویش نے جو ہے وہ کہا تھا، کیونکہ پاکستان اور اسرائیل جو ہے نا وہ اکٹھے بنے تھے، تو اس درویش نے کہا تھا کہ ایک ملک اس کو رحمان نے بنایا ہے جس کا نام پاکستان ہے، اور ایک ملک جس کو شیطان نے بنایا ہے اس کا ملک اسرائیل ہے۔ تو میں ان ولیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ آپ قرآن میں جو ہے نا وہ پڑھ لیں، سورہ ہے کہ جو ہے نا حاسدوں کے حسد سے، اور وہ لوگ جو گانٹھوں پہ پھونکے مارتے ہیں، پھونکے مارنے والیاں، پھونکے مارنے والے، تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے اپنا پارٹ بنایا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، دنیا تو چلتی رہتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فارم 47 کے وزیر اعظم کے مطابق اردلی لیلا چپڑاسی اور میرے مطابق اس نظام کی ڈیٹ آف برتھ پہ، اس نظام کو چلانے والوں پہ یہ 3-4 دفعہ جو ہے نا وہ تھوک دیں کہ ہم اس نظام پہ تھوکتے ہیں، یہ جو نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ بیرسٹر علی ظفر، یہ بھی لیلے قسم کے بندے ہیں، بڑے جو ہے نا ایس ایم ظفر کے بیٹے ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، لیکن عمران خان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے مطابق جو ہے وہ ذمہ داری تبدیل کر دی گئی ہے، اب علیمہ خان کی بجائے جو ہے وہ نورین نیازی عمران خان کا پیغام جو ہے وہ دیا کریں گی۔ بہرحال ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک خود عمران خان کی بہنیں جو ہے وہ ملنے نہیں جاتی اور معاملہ کلیئر نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے عمران خان نے علیمہ خان کو کنٹروورسی سے جو ہے نا وہ بچایا ہے اور بچانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ علی ظفر صاحب نے کہا ہے، کیونکہ علی ظفر صاحب اور حامد خان صاحب ان دونوں کو نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور گنڈا پور کو آج طلب کیا گیا تھا اڈیالہ جیل میں، لیکن وہ جو توشہ خانہ والا کیس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب وہ بالکل قریب اس کے سارے جو ہے نا وہ گواہ شواہ بھگت گئے ہیں، گواہ کیا اور آپ کو پتہ ہے سارے معاملے کا۔ تو گنڈا پور کو طلب کیا گیا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ گنڈا پور کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے، بڑا خوفناک انکشاف، لیکن یہ ہوگا، یہ انکشاف کیا خالد جمیل صاحب نے، بڑے جو ہے نا وہ بہت سینئر لیڈر صحافی ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، پچھلے دنوں گرفتار بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا ہے، چاہے کوئی لنچ ہوا ہے، چاہے کوئی ڈنر ہوا ہے، چاہے کوئی چاپلوسیاں ہوئی ہیں، وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی ہے، ویڈیو کی شکل میں اور آڈیو کی شکل میں۔ یہ خالد جمیل صاحب کا دعویٰ ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ چوروں پہ پڑ گئے مور، ایک میرا خیال ہے محاورہ بھی ہے، یہ ہر کسی کی ویڈیوز اور آڈیوز بناتے ہیں تو ان کی بھی جو ہے نا وہ لازمی بنی ہوگی۔ اور پھر وائٹ ہاؤس، آپ جانتے ہیں کسی دن آپ کو وائٹ ہاؤس کا تعارف کروں گا کہ وائٹ ہاؤس ہے کیا۔ تو بہرحال یہ خالد جمیل صاحب کا دعویٰ ہے، اور 100% دعویٰ درست ہوگا، یہ جو ہے نا وہ اسی طرح ہوگا۔
اب جس پہ سب سے پہلے ہمارے لیلے نے ٹویٹ کیا، پٹھیاں چھلانگا ماری کہ ہم رب کی رضا کے لیے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، جھاگ اڑ رہی تھی، اس کو حماس نے مسترد کر دیا ہے۔ اس میں ہے کیا؟ اس میں پڑھنے کے لیے یا اس کو منظور کرنے کے لیے اس میں ہے کیا؟ حماس نے کہا ہے، اور قطر نے، حتیٰ کہ جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا، قطر نے کہا ہے کہ اس پہ مزید جو ہے وہ بات چیت اور مزید غور کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے والوں نے چاپلوسی کے چکر میں، خوشامد کے چکر میں وہ جو ہے نا وہ ٹویٹ کر دیا۔ شیخ احمد یاسین کا آپ نے نام سنا ہے؟ کسی دن انشاءاللہ علیحدہ ویلاگ کروں گا۔ شیخ احمد یاسین جو ہے یہ بانی تھے حماس کے، اور یہ نابینا تھے، یعنی ان کو فجر کے وقت یہ جا رہے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، دو بندے ان کو لے کے جا رہے تھے ویل چیئر پہ، اس وقت ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور شیخ احمد یاسین جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ میں نے اس پہ اخبار میں ایک کالم لکھا تھا جو ہے نا شیخ احمد یاسین پہ، دور جدید کے یزید، میرا خیال ہے یہی عنوان تھا کالم کا، یہ میں نے کالم لکھا تھا اور اگلے دن چھپا تھا۔ تو جو ہے نا وہ ان کو میزائل مارا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ وہ کہتے تھے، شیخ احمد یاسین کی جو سب سے مشہور بات تھی، یہ حماس کے بانی تھے شیخ احمد یاسین، نابینا تھے، وہ کہتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ سارے مسلمان ممالک آزاد ہیں اور غزہ جو ہے نا وہ غلام ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ سارے مسلمان ممالک غلام ہیں، صرف غزہ آزاد ہے۔ یہ شیخ احمد یاسین کہتے تھے، نابینا تھے، بزرگ تھے، آپ گوگل پہ دیکھ لیں ان کو، شیخ احمد یاسین، کہ سارے غلام ہیں، سارے ٹاؤٹ ہیں، سارے ٹٹو ہیں، کرائے کے ٹٹو ہیں، صرف غزہ آزاد ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ بہرحال قطر اور حماس نے اس کو، حماس نے مسترد کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایمن ولی خان، آپ کو پتہ ہے آزاد قبیلے سے ہیں، ان کو بلوچستان میں ان کا شجرہ نسب تبدیل کرا کے، پتہ تبدیل کرا کے بلوچستان سے ان کو سینیٹر بنایا گیا۔ کل وہ بڑے برسے ہیں اور انہوں نے دنیا کا بہترین جو ہے وہ سیلز مین میڈیکل ریپ قرار دیا ہے آرمی چیف کو، کہ اس طرح ایک سیلز مین سامان دکھاتا ہے، سودا دکھاتا ہے گاہک کو کہ میرے پاس یہ ٹافیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ آپ خرید لیں۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یہ کہنا ہے ایمن ولی خان کا، جس کو بھائی لوگوں نے سینیٹر بنوایا ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی، یہ انکشاف ہوا ہے، مکمل طور پہ آن بورڈ ہے، مکمل طور پہ ساتھ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے، اس معاہدے کو مانتی ہے۔ ابھی تک انہوں نے منہ میں دہی جما رکھا ہے، کیونکہ ساری لانتیں اور ساری جو ہے وہ پڑ رہی ہیں نون لیگ کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ لانتیں اور گالیاں ذرا بانٹ کے تقسیم کریں، اس میں یہ درمیانہ یہ مکمل طور پہ شامل ہے، پیپلز پارٹی مکمل طور پہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد 162 صفحات کی بالآخر کامن ویلتھ نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اور کیوں جاری کی ہے؟ سب سے پہلے یہ رائن گرم اور غلام مرتضیٰ جو کہ ڈراپ سائٹ ادارہ چلاتے ہیں امریکہ میں، انہوں نے جاری کی تھی۔ دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ پھر یہ 54 ممالک ہیں کامن ویلتھ، کوئی ایک ملک تو ہے نہیں، ان کو اپنی ساکھ کی پڑ گئی۔ انہوں نے 162 صفحات پہ مشتمل رپورٹ جاری کی ہے، اور رپورٹ میں کیا لکھا ہے؟ رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن تھا وہ ٹوٹلی ریگڈ تھا، اس پہ مکمل دھاندلی ہوئی، اور سب سے بڑا انہوں نے جو ہے نا وہ ذمہ دار قرار دیا ہے دنیا کے سب سے بڑے لانتی شخص قاضی فائد عیسیٰ کو، کیونکہ انصاف کی سیٹ پہ بیٹھ کے ایسا کچھ کرنا۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے قرار دیا ہے جو دوسرا بڑا لانتی شخص ہے سکندر سلطان راجہ، جو جنوری میں ریٹائر ہوا ہے لیکن اکتوبر آ گیا ہے، ابھی تک حرام تنخواہ اور حرام مراد لے رہا ہے، اس نظام کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک پارٹی کو کرش کیا گیا، ایک پارٹی کو کمپین نہیں چلانے دی گئی، اور لیول جو پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں دی گئی، نشان چھین لیا گیا، کاغذات پھاڑے گئے، کاغذات چھینے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا
بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا گیا، گرفتاریاں کی گئی، پرچے کاٹے گئے، تو ساری وہ بتی بنا کے 162 صفحات کی اور ذرا سخت قسم کی بتی بنا کے وہ کمشنر لیاقت چٹھا کے بیان کی بھی انہوں نے تصدیق کی کہ 60 ہزار کی لیڈ سے لوگ جیتے، 70 ہزار کی لیڈ سے لوگ جیتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ندیم انجم اور کمپنی انہوں نے بہرحال کامن ویلتھ نے جو ہے وہ بتی بنا کے ذرا سخت بتی بنائی، یہ ندیم انجم کو دے دی۔ اب یہی ہوتا ہے نا، اب وہ گیا پینشن، حق حقوق 1 ارب میں پڑتا ہے۔ اسطور کے مطابق ہمیں یہ ہاتھی کے منہ والا ندیم انجم DGISI 1 ارب میں پڑا ہوگا جاتے جاتے، اور جاتے ہوئے کیا کیا پتہ ہے؟ بیٹا فوج میں تھا، اسے ریزائن کروا کے اپنی کرتوت دے کے اسے ریزائن کروا کے اسے بھی ساتھ لے گئے، چھوڑو ادھر کون سا تم غزوہ ہند لڑو گے، اسے بھی ساتھ لے گئے۔ یہ راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی لے گئے۔ اب کھلی ولی کار کے گیا وہ، اسی طرح محترم جائیں گے، محترم نے نہیں جانا، ضیاء نہیں گیا، مشرف نہیں گیا، ایوب نہیں گیا، لیکن آپ دیکھ لیں۔ بہرحال جی یہ انہوں نے بتی بنا کے ندیم انجم کو، قاضی فائد عیسیٰ کی گھر والی فراڈن، اور اس کے علاوہ جو ہے نا سکندر سلطان راجہ کی گھر والی، کیونکہ اسے بھی ترقی ملی ہے، ان کے ہاتھ میں بتی پکڑا دی ہے کامن ویلتھ نے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو ہے نا، اس کے بعد ایک انصار المنافقین ہے، انصار باسی، اس کی سفید داڑھی ہے، اور یہ جو ہے نا پیمپر چینج کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ سوشل میڈیا والے میرے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اندرونی ذرائع کا دعویٰ ہے، اندرونی ذرائع کا، کہ یہ جو ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں نا، ان کے جب 5 سال پورے ہوں گے تو یہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اب 5 سال کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ 5 سال بعد جج کی پینشن اور مراد جو ہے وہ لاگو ہو جاتی ہیں، کہ یہ پینشن اور مراد کا جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اس سفید داڑھی والے منافق سے پہلا سوال یہ ہے کہ کون سے اندرونی ذرائع؟ بابر ستار کی گھر والی نے بتایا ہے، بابر ستار کی بہن نے بتایا ہے، ماں نے بتایا ہے، یا وہ جو کیانی صاحب ہیں، محسن اختر کیانی، موسٹ سینئر، اس کی بیٹی نے بتایا ہے؟ کون سے اندرونی ذرائع؟ تم ٹوٹ ہو، تم لانتی کردار ہو، تم خوشامدی ہو، تم نائی ہو، عباسی نام کے ساتھ لکھتے ہو، تمہیں اگلوں نے فیڈ کیا ہے کہ یہ نیا دانہ ڈالو ان ججوں کو کہ ہماری جان چھوڑیں، 5 سال پورے ہوں تو استعفیٰ دیں اور جو ہے نا وہ ہماری جان چھوڑیں، کیونکہ ملک میں ہم نے نہ کوئی ادارہ رہنے دینا ہے، نہ ہم نے ملک میں جو ہے وہ کوئی بندہ رہنے دینا ہے آئین پہ چلنے والا، قانون پہ چلنے والا، ہم نے اس کو راجواڑہ بنانا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ، ایک فلوٹیلا مین کہ 4-5 کشتیوں کا ایک جو ہے وہ قافلہ، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ غزہ کے لیے امداد لے کر جائے گا۔ اس میں 44 ممالک کے 450 بندے تھے، بڑے عظیم بندے تھے، ان کا جو بھی مذہب ہو، ان کی کوئی بھی زبان ہو، اور پاکستان سے ون اینڈ اونلی سینیٹر مشتاق احمد، ان پہ جو ہے نا گاڑی بھی چڑھائی گئی تھی۔ یہ غزہ کے بارے میں بہت بولتے رہے، جماعت اسلامی ان کو اپنے آپ سے دور کر چکی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے منافقوں کا ٹولہ ہے، وہ بھی شامل تھے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اسرائیل نے گھیر کر جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے، جس میں سینیٹر مشتاق بھی شامل ہے۔ یقین کریں کبھی کبھی مجھے فخر ہوتا ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد جو ہے وہ پاکستانی ہیں، میں بھی سینیٹر مشتاق احمد کا ہم وطن ہوں۔ کبھی کبھی مجھے فخر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہیں، ان کی گھر والی گرفتار ہوئی، ان کی بیٹی گرفتار ہوئی، پوری فیملی گرفتار ہوئی، لیکن یہ پیغمبروں کی سرزمین کے لیے کھڑے رہے۔ کیا یار دلیری ہے، کیا مردانگی ہے۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا نا انڈیا گانے کا، بلکہ ایک بول سنایا تھا کہ وہ جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو۔ اس جوانی کا کیا فائدہ ہے جس کی کوئی کہانی نہ ہو؟ یہاں تو سینیٹر مشتاق کے بڑھاپے کی کہانی ہے کہ وہ بوڑھے ہیں اور وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ یعنی کتنا پسند آیا ہوگا انبیاء کو، کیونکہ وہ غزہ والوں کے لیے جو ہے وہ خوراک لے کر جا رہے تھے۔
غزہ والوں کے لیے ضروریات لے کر جا رہے تھے. اب ان 44 ملکوں میں کسی کے گٹوں میں، کسی کے گوڑوں میں، ہمیں تو چھوڑیں، وہ پانی نہیں ہے کہ وہ اس ناجائز ریاست کو چیلنج کرے، اسے جواب دے. بہرحال یہ فلوٹیلا اس پہ قبضہ ہو گیا ہے اور 44 ملکوں پہ حملہ کیا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پانی تھے جہاں سے ان کو گھیرا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا. اس میں سینیٹر مشتاق احمد بھی جو ہے وہ شامل تھے. اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے. جی بڑا دھوکہ ہوا ہے. پہلے فلسطین کی ریاست تھی اور فلسطینیوں کے لیے ایک جو ہے نا وہ سوپر بسکٹ تھا اور ان کے لیے یہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پہلے دن سے ان کو پتہ تھا، پہلے دن سے ان کو پتہ تھا، پہلے دن سے. اب وہ کہتے ہیں کہ اسلامی فوج بھی نہیں ہوگی، اردن اور مصر کی فوج ہوگی. وہ تو اس کا مطلب ہے اسرائیل کی فوج ہوگی. اردن اور مصر کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ اردن وہی ہے نا جس نے ایران کی میزائل روکے، وہی اردن ہے، وہی اردن ہے نا. یہ وہی اردن ہے نا جس میں بریگیڈیئر ضیاء الحق نے جو ہے، کوئی کہتا ہے 20,000 فلسطینی بھون ڈالا، کوئی کہتا ہے 27,000. یہ جو اب لانتی بیٹھا ہے کنگ عبداللہ، اس کا باپ تھا شاہ حسین. بلیک سٹمبر، آپ کو بتایا بلیک سٹمبر، ورنہ گوگل سے نکال لیں. یہ وہی اردن ہے نا، اس کی جو ہے وہ وہاں پہ فوج ہوگی، مصر کی اور اردن کی. اب ہمارے آرمی چیف صاحب کے پاس کیا راستہ بچا ہے؟ اسحاق ڈار تو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھاگ گیا، وہ جو خدا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے. تو اب آرمی چیف صاحب 28 نومبر کو گھر چلے جائیں بس. ان کو دھوکہ ہوا ہے. چیف ہونے کے باوجود ان کو نہیں پتہ تھا. کہاں گئی انٹیلیجنس رپورٹیں، کہاں گئی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہ ان کو سارا بتاتی؟ ادھر ٹرمپ ان کی تعریفیں کیا جا رہا ہے. اب ٹرمپ یار کسی کی تعریف کرے گا؟ ٹرمپ جو مسلمانوں کے فائدے میں ہوگا اس کی تعریف کرے گا؟ بتائیں مجھے آپ. تو اب یہ گھر چلے جائیں، ان کا یہی علاج ہے، یہ گھر چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے قوم کو ماموں بنایا بلکہ پوری امت کو ماموں بنایا. حماس نے بھی جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہے اور شرائط زیادہ ہیں. یار بندہ کہاں پہنچ جاتا. نواز شریف کی شرائط دنیا جانتی ہے، 2 نمبر، دنیا جانتی ہے چور، دنیا جانتی ہے لٹیرا، مے فیئر، ایون فیلڈ، سارا دنیا جانتی ہے. پناما میں سارا اس کے احکامات مان رہے ہیں چیف صاحب. شرائط کیا ہیں؟ عمران خان کو ہر حال میں توشہ خانہ میں 14 سال آج یا کل ہو جائے گی. 14 اکتوبر سے پہلے 9 مئی میں بڑی سزائے موت یا عمر قید. یہ شرائط ہیں. 14 اکتوبر سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل اور سزا. یہ نواز شریف کی شرائط. اور چیف صاحب یس سر ایک ایکسٹینشن کیا بنا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایکسٹینشن تک پاکستان میں وہ کچھ ہوگا آپ حیران رہ جائیں گے. کشمیر دیکھیں، میں 2-3 دن سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر بن گیا. ان کا جھاکہ اتر گیا 26 نومبر کے بعد. گولیاں، سیدھی گولیاں. یعنی جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں نا تو انتہائی محتاط اندازے کے مطابق 11 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. 11 لوگ. کوئی کہہ رہا ہے 11 کشمیری شہید ہوئے ہیں اور 4-5 پولیس والے شہید ہوئے ہیں. اندازہ کریں، گولی چل گئی کیونکہ جھاکہ اتر گیا. 26 نومبر میں جھاکہ اتر گیا. لیکن جہاں پہ ان کا جھاکہ غلط اترا ہے یہ کشمیری ہیں. یہاں علی امین گنڈاپور نہیں ہے. یہاں پہ ان کو چاہیے تھا علی امین گنڈاپور. یہاں پہ ان کو چاہیے تھا شیر افضل مروت. یہاں پہ ان کو چاہیے تھا علی محمد خان جو لے جاتا مظاہرین کو. یہ لیڈر لیس ہے. یہی ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ وقت نہ آنے دیں کہ لوگ باہر آ جائیں. بات عمران کے بھی قابو میں نہ رہے، لوگ عمران کی بات بھی نہ مانیں. ابھی لوگ مان رہے ہیں. اس وقت سے ڈریں جب لوگ عمران کی بات ہی نہ مانیں. اب کشمیر میں دیکھیں نا، اب دیکھتے ہیں آپ کس طرح روکتے ہیں ان کو. وہ تو 47 سے بلکہ 48 سے وادی نیلم میں روزانہ گولیاں چلتی ہیں. انہوں نے تہہ خانے بنائے ہوئے ہیں. ان کو روز کا کام ہے، تڑ روز کا کام ہے ان کا. اور وہ پہاڑی ہیں یا مرد صحرائی یا مرد کوہستانی.
20वीं सदी के सबसे बड़े वली डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा था? फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या मर्द सहराई या मर्द कोहिस्तानी। अगर मैं शेर गलत पढ़ गया हूं तो माफी, लेकिन मतलब ये था कि ये जो सहराई होते हैं ना, वो सहराई थे ना, वो जो उठे वो सहराई थे ना। रोम उलट दिया, फारस उलट दिया, पूरी दुनिया को कदमों में झुका दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सहराई थे। और फिर कोहिस्तानी, पहाड़ों वाले, महमूद गजनवी जो है ना वो कोहिस्तानी था, गजनी। ये दो फितरत के मकासिद की निगहबानी करते हैं, या मर्द सहराई या मर्द कोहिस्तानी। तो ये तो मर्द कोहिस्तानी है, पहाड़ी हैं, गलती कर बैठे हैं आप। मशवरा ये है कि आर्मी चीफ साहब घर चले जाएं, नई क़यादत आने दें, मुल्क में सुकून आने दें, मुल्क में अमन आने दें, वरना पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इंडिया जो कश्मीर पे रिपोर्ट कर रहा है, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।